21 दिन का सूरह रहमान का ये वजीफ़ा आपकी दुनिया और आखिरत 100% बेहतरीन बना सकता है, अगर आप वाकई ही दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ और आसानियाँ चाहते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत प्यारे देखने और सुनने वालों को, दिस इज़ मी मरियम। वेलकम टू माय चैनल योर पीस कोच। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। दुआ है कि अल्लाह आपके दिल को अपनी मोहब्बत के एहसास से भर दे और आपको अपनी मोहब्बत और रहमत के साए में रखे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि किस तरह सूरह रहमान को एक खास और प्रॉपर तरीके से सुनने से मेरी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल हल हुए, बहुत सी परेशानियां दूर हुई, डिप्रेशन ख़त्म हुए और बहुत पुरसकून लाइफ हुई। और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो अमानत अल्लाह की तरफ से मेरे पास है, ये दूसरों तक पहुँचे ताकि दूसरे लोगों को भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर आप परेशान हैं, नींद नहीं आती, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, माली मसाइल हैं, बच्चों के मसले हैं, बेऔलादी, पैसे की तंगी, बेसुकूनी, बीमारियां और भी बेशुमार मसाइल, तो सूरह रहमान का ये 21 दिन का कोर्स आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। मगर जो तरीका मैं आपको बताऊंगी, आपने प्रॉपरली उस तरीके को ही फॉलो करना है, वरना आपको सूरह रहमान के इस वजीफ़े के वो फ्यूज़ व बरक़ात हासिल नहीं हो सकेंगे जो कि एक प्रॉपर तरीके को फ़ॉलो करने से होते हैं। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लें कि देखिए, आपको डॉक्टर एक मेडिसिन देता है कि आपने सुबह शाम लेनी है और एक प्रॉपर टाइम पे लेनी है, लेकिन अगर आप दोनों ही दवाइयाँ एक टाइम में सारी दवाइयाँ सुबह ही ले लेंगे और रात को नहीं लेंगे, या रात को ले लेंगे और सुबह नहीं लेंगे, तो यकीनन आप जानते हैं कि आपको उस दवाई का उस तरह से फ़ायदा नहीं होगा जो आप प्रॉपर टाइम पर लेंगे। या फिर इस तरह समझ लें कि अगर आप आधी दवाई खाते हैं और आधी नहीं खाते, तो उससे भी आपको दवाई का जो प्रॉपर जो फ़ायदा होता है वो नहीं मिल पाता। तो सूरह रहमान का ये कोर्स भी एक्चुअली एक स्पिरिचुअल थेरेपी भी है और एक फ़िज़िकल थेरेपी भी है। तो ये भी एक किस्म का इलाज है। कभी हम दवाइयों से अपना इलाज करते हैं, तो कभी हम अल्लाह के कलाम से, क्योंकि अल्लाह का जो कलाम है वो शिफ़ा भी है और हदायत भी है। तो अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ इंशाल्लाह, जो कि आपका को रूहानी तौर पर जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगा और रूहानी तौर पर आपको बहुत सी रूहानी बीमारियों से बचा के, आपके अंदर से बहुत सी नेगेटिविटीज़ को निकाल के आपको हर परेशानी, दुख, तकलीफ़ से इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर शिफ़ा देगा। क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, ये मेरी बात नहीं है। ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये अल्लाह का कलाम है और हम तमाम मुसलमान इस बात पर मुत्तफ़िक हैं और सिद्क़े दिल से इस बात को मानते हैं कि बेशक हमारे अल्लाह का कलाम शिफ़ा भी है और हदायत भी है। चलें जी, चलते हैं सूरह रहमान के उस तरीके की तरफ जिस तरीके को फ़ॉलो करके आपने सूरह रहमान को सुननी है। सबसे पहले एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि सूरह रहमान के इस 21 दिन के कोर्स में आपने सूरह रहमान सुननी है। आपने सूरह रहमान पढ़नी नहीं है और आपने इसको आपने मतलब आप सवाब की नीयत से नहीं सुन रहे हैं, आपको पता है। हम यहाँ पर बैठे हैं अल्लाह से अपनी शिफ़ा के लिए, क्योंकि हमें अपना मकसद क्लियर होना चाहिए ना। जो भी काम हम कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए हमारा टारगेट क्या है। तो हमारा मकसद क्या है? अल्लाह से शिफ़ा पाना, अपनी रूहानी बीमारियों की शिफ़ा के लिए। इसलिए यहाँ पे आपने सूरह रहमान को सिर्फ़ और सिर्फ़ सुनना है। सुनने का तरीका ये है कि आपने अपने पास पानी का एक गिलास रख लेना है और फिर इसके बाद आपने बाअदब बैठ जाना है, ठीक है? और अगर कोई मजबूरी है, सर्टेन आप किसी रश में हैं, किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे जो है वो आपको शोर है और आपका सूरह रहमान सुनना ज़रूरी है, उस टाइम ज़ाहिर है टाइम हो गया सूरह रहमान सुनने का, तो उन सर्टेन कंडीशंस में आप हेडफ़ोन लगा सकते हैं। लेकिन आम रूटीन में जब भी आप अपने घर में सुनेंगे, एक अपना ख़ास स्पेसिफ़िक टाइम सेट करके और बड़ा पुरसुकून माहौल बना के, तो वहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि सूरह रहमान को बुलंद आवाज़ में लगाएँ, ताकि सूरह रहमान के अंदर से निकलने वाली वो जो नूर की लहरें हैं, वो ना सिर्फ़ आपके जिस्म के आर-पार होके आपके जिस्म से हर किस्म की रूहानी बीमारी, तकलीफ़, परेशानी, बेसुकूनी को बाहर निकाल के फेंकें, बल्कि आपके माहौल के अंदर भी जितनी नेगेटिविटीज़ और नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उसको भी निकाल के उनको माहौल को भी साफ़-सुथरा कर दें। ठीक है? एक नेक्स्ट स्टेप ये बताती चलूँ कि सूरह रहमान आपने कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में बग़ैर तर्जुमे के सुननी है, ठीक है? ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में बग़ैर तर्जुमे के लगानी है और ऊँची आवाज़ में लगानी है, ठीक है? इसके बाद आपने बैठने का तरीका ये है कि जब आप सूरह रहमान लगा लें, पानी पास रख लें, आपने बाअदब बैठ जाना है। अगर आप सेहतमंद हैं, यंग हैं, अगर कोई बीमारी नहीं है तो। आपने बाअदब बैठ जाना है, आँखें बंद कर लेनी है और पूरी सूरह रहमान में आपने एक ही तसव्वुर रखना है कि सूरह रहमान की वो जो आवाज़ है, उसमें से नूर की लहरें निकल कर मेरे जिस्म के आर-पार हो रही हैं
اور میرے جسم سے ہر قسم کی بیماری، تکلیف، دکھ، ڈپریشن، بے سکونی کو نکال کے باہر پھینکنی ہے۔ یہ تصور آپ کا جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنا آپ کو اس سورہ رحمان کے روحانی جو فیوز و برکات ہیں وہ زیادہ حاصل ہوں گے۔ اچھا، شروع میں یہ تصور بنانا تھوڑا سا مشکل ہوگا، ظاہر ہے ہم اس چیز کے عادی نہیں ہوتے ہیں، ظاہر ایک چیز نئے سرے سے پہلی دفعہ کر رہے ہیں، تو اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ اب جیسے ہم ایک ماحول میں رہتے ہیں، بچے ہیں، گھر ہے، کچھ چیزیں ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے سراؤنڈنگ سے، تو وہاں پہ آپ کا تصور ٹوٹے گا، لیکن آپ نے اپنا تصور مینٹین رکھنا ہے۔ آپ کا تصور ٹوٹا، آپ نے پھر بنایا، آپ کا تصور ٹوٹا، آپ نے پھر سے وہیں سے بنایا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ میرا تصور نہیں بن رہا تو میں نے سننی نہیں ہے تو میں کیا کروں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اپنے تصور کو بار بار بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح آپ کی سورہ رحمان پوری ہو جائے گی، اور جب آپ کی سورہ رحمان پوری ہو جائے، آپ نے آنکھیں کھول لینی ہے، اور آنکھیں کھول کے آپ نے جو ہے وہ دعا کرنی ہے۔ دعا جو ہے وہ بھی ایک پراپر طریقے سے کرنی ہے۔ جیسے آپ دعا پہلے کرتے ہیں اس طرح آپ نے دعا بھی نہیں کرنی، کیونکہ یہ جو دعا کا ریکمینڈڈ طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس میں آپ نے زبان نہیں ہلانی، اس میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے، اس میں آپ نے دل سے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے باادب اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے بیٹھ جانا ہے، باادب آنکھیں بند کر کے، جس طرح سورہ رحمان سنتے ہوئے آپ بیٹھے تھے، اور آنکھیں بند کر لینی ہے، اور اپنے دل کو دنیا کی تمام سوچوں سے، فکروں سے اس ٹائم آپ نے آزاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ نیگیٹیوٹی سے، ہر چیز سے آزاد کر کے آپ نے یہ تصور رکھنا ہے کہ اس ٹائم اس پوری کائنات میں، اس پوری دنیا میں ایک آپ ہیں اور ایک اللہ ہے، اور آپ اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہیں، پیش ہیں، جس طرح ہم کسی استاد کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، کیا ہمارا طریقہ ہوتا ہے نا، اور جس طرح کوئی بھی ملازم جو ہوتا ہے، جو امپلائی ہوتا ہے، وہ اپنے باس کے سامنے حاضر ہوتا ہے، تو سیم لائک دس، وہ ایک جو ادب ہوتا ہے، وہ جو ایک انسان کی پرسنالٹی میں سمیٹری ہوتی ہے، وہ ایک جو طریقہ ہوتا ہے کھڑے ہونے کا، اٹینٹیو جو انسان ہوتا ہے وہ والا، تاکہ جو آپ کا باس ہے، جو سننے والا ہے، اس کو کوئی بھی چیز بری نہ لگے، اور آپ کی توجہ پوری کی پوری، یعنی کہ اس کی بات کو سننے کی طرف ہو، یا اس بات کرنے کی طرف ہو۔ تو سیم ایسے ہی باادب ہو کر آپ نے اپنے پیارے اللہ کے سامنے خود کو حاضر اور پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تمام دنیا کی سوچ و فکر سے اس کو آزاد کر کے، یعنی کہ ایک آپ ہے اور ایک اللہ ہے، اور پھر آپ نے دل ہی دل میں 3 بار اللہ 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 3 بار کہیں، یا اسے زیادہ کہہ سکتے ہیں تو زیادہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایکچولی یہ جو اللہ کے سامنے پیش ہو کر یا حاضر ہو کر دعا کا یہ طریقہ، اور پھر اللہ اللہ کہنا، ایکچولی یہ اللہ اللہ جو کہنا ہے، اس کو یوں سمجھیں کہ جس طرح ہم کسی کو نمبر ڈائل کر کے کال ملاتے ہیں، یا آج کل واٹس ایپ ہے تو کالنگ ہو رہی ہوتی ہے، رنگنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ ایک رنگنگ ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان، اور وہ اللہ اللہ کہنے سے جب اللہ آپ کی کال اٹینڈ ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کا دل اور آپ کے دل کے احساسات آپ کو خود بتائیں گے کہ اب آپ اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر اور پیش ہو گئے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ مکمل ہو گئے ہیں، تو پھر آپ اپنی دعا آپ نے شروع کر لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اللہ سے، سچے دل کے ساتھ، زبان نہیں ہلانی، ہاتھ نہیں اٹھانے، کیونکہ جب ہم زبان ہلائیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، تو ہمارے احساسات میں کمی آ جائے گی، اور اللہ احساس کا نام ہے، اللہ پیار کا نام ہے، اللہ یقین کا نام ہے، تو ہم نے اللہ کے ساتھ لفاظی طور پر نہیں چلنا۔ آج کی دعا میں ہم نے اللہ سے دل سے مانگنے، آپ نے اکثر سنا ہوگا، اور بلکہ یہ حقیقت بھی ہے بہت بڑی، کہ جی فلاں کی جو عرش تک پہنچ جاتی ہے نا، آہ جو ہوتی ہے، وہ کیوں پہنچتی ہے؟ وہ کہ انسان وظیفہ کر کے پہنچاتا ہے، وہ کوئی بڑا باوضو ہوتا ہے، یا بڑا باوضو ہو کے، یا بڑی کوئی چلے کاٹ کے اس نے وہ آہ پہنچائی ہوتی ہے عرش پہ، یا پھر کوئی بڑا کوئی نمازی اور پرہیزگار ہو، کچھ اس طرح کا ہوتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ دل کے وہ جو سچے جذبے ہوتے ہیں، وہ دل کی جو سچی کیفیت ہوتی ہے، وہ مالک تک پہنچتی ہے، اور اللہ پھر، اور اس کے اور مالک کے درمیان پھر کوئی جو ہوتا ہے وہ رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، وہ فوراً قبول کر دی جاتی ہے۔ تو سیم لائک دس، یہاں پہ بھی آپ نے ایسے ہی جو ہے وہ دعا کرنی ہے، اور جب پھر آپ نے اس طرح سے بیٹھ کے پھر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، یا اللہ میں گناہ گار، خطا کار، جس طرح سے بھی آپ کا دل مانے، جس طرح بھی آپ کا دل راضی ہو، اور جیسے آپ کے گناہ ہیں آپ جانتے ہیں، آپ کا اللہ جانتا ہے، وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے، جو جانے انجانے میں کیے، جو پتہ ہی نہیں تھا گناہ اور کر بیٹھے، یا اللہ زبان سے کیے، آنکھوں سے کیے، ہاتھ سے کیے، پاؤں سے چل کر کہیں گے ایسے گناہ کرنے، کچھ بھی، اور دل میں ایسے کوئی گندے احساسات آئے، نیگیٹیوٹیز آئی، نفرتیں آئی، منافقت آئی، کچھ بھی ایسے جو کہ ہر وہ راستہ، ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرتی ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے، وہ گناہ ہی ہے، تو آپ خود جانتے ہیں اپنے بارے میں، تو اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ میں سچی توبہ کرتی ہوں، آئندہ کے لیے مجھے ان گناہوں سے بچا لینا،
اور اس طرح آپ نے گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے توبہ کرنی ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پہ آپ نے کرنا ہے اللہ کا شکر ادا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا کیا اپنے سامنے حاضر ہونے کا، پیش ہونے کا۔ اللہ جیسی ہستی کے ساتھ آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ دن میں 5 دفعہ ملتی تو ہے، لیکن ہم دنیا کے کاموں میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ہم اس اپوائنٹمنٹ کو بہت فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہی ہوں، یہ ایک مطلب بن مانگے آپ کو ایک بہت ہی اسپیشل چیز بتا رہی ہوں، شاید فیل کرنے والے اس چیز کو فیل کریں، اور جو اس کو پریکٹیکل کریں گے وہ اس کو فیل کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس طرح سے اس کو یہ فیل نہ آئے، لیکن یہ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ میں آپ کے مطلب اس دعا کا جو یہ طریقہ ہے، سورہ رحمان سننے کا یہ طریقہ ہے، یہ دنیا کی دولتوں سے بڑھ کر ہے یار۔ آپ کو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا، آپ کو ملاقات کرنے کا، آپ کو بات کرنے کا وہ طریقہ بتا رہی ہوں جو ہر کوئی نہیں بتاتا، اور جس کے ذریعے آپ ڈائریکٹ اللہ سے لنک ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ وہ تمام، اور دل سے شکر ادا کرنا ہے۔ آپ پہلے خود کو غور کریں کہ کیا کیا اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، زبان سے نہیں۔ جیسے زبان سے ہماری روٹین ہوتی ہے کہ کوئی ہم سے پوچھے جی کیا حال ہے، تو ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، جی بڑا شکر ہے، جی اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن دل کے اندر ہزار شکوے اور شکایتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہرگز ایسے نہیں کرنا، دل سے شکر ادا کرنا ہے، اور واقعی یہ محسوس کریں۔ دیکھیں نا، ہم ایک انسان ہے، پوری جسم ہے ہمارا، مشینری ہے چل رہی ہے، اگر ایک پرزا بھی ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے تو کتنا پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن وہ اللہ چلا رہا ہے، رات سے ہی سوتے ہیں، سکون کی نیند لیتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، دنیا کے کام کرتے ہیں، یہ وہ سارا کچھ۔ تو کوئی جسمانی معذوری نہیں ہے، اللہ نے اچھی شکلیں دی ہیں، اچھے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اچھی چھت دی ہوئی ہے، اللہ نے ایک اچھی زندگی دی ہے، اولاد جیسی نعمتیں عطا کی ہیں، اور کچھ رشتے اچھے دیے ہیں، اچھا کھاتے ہیں پیتے ہیں، جو لینا ہو لے لیتے ہیں، کسی کو دینے والوں میں سے ہیں، لینے والوں میں سے نہیں ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں چھوٹی چھوٹی آپ اپنی لائف میں خود نوٹ کریے۔ ان کے یہ وائی فائی کے کنیکشن جنہوں نے ہمیں کنیکٹ کیا ہوا ہے، یہ بھی ایک شکر کا بہت بڑا پوائنٹ ہے اگر ہم اس کو پازیٹیولی یوز کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چائے پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، بچے ہنس رہے ہیں، آپ صحت مند ہیں، مطلب ارد گرد دیکھیے، آپ کو سر سے پاؤں تک آپ کو بے حد شکر کے پوائنٹ ملیں گے، اور ارد گرد آپ اپنے دیکھیں تو آپ کو ہر طرف شکر ہی شکر نظر آئے گا، اگر آپ سچ میں ایک شکر گزار پرسنالٹی ہیں تو۔ بہرحال، اور پھر آپ نے شکر کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اللہ سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے، جس حاجت کے لیے آپ اللہ کے سامنے حاضر اور پیش ہوئے ہیں، اور ان حاجات میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے اگر ہو سکے تو اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب کی محبت، اور اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، فرمانبرداری اور نظر رحمت بھی مانگ سکیں، اور ان کا سچا عشق اور محبت اور غلامی مانگ سکے تو وہ بھی لازمی مانگے، کیونکہ اس سے بڑی دنیا میں کوئی بڑی دولت نہیں ہے دونوں جہانوں میں۔ اس کے بعد آپ نے جب اپنے طریقے سے جو ہے وہ اللہ 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 جتنی بار 7 دفعہ کی، 3 دفعہ کی، 11 دفعہ کی کہہ کے بڑے بہادر طریقے سے دعا پوری کر لینی ہے، اور پھر آپ نے سورہ رحمان کے دوران جو پانی پاس رکھا ہوا تھا وہ پانی آپ نے پی لینا ہے۔ اور اس کے بعد ہو سکے تو کمنٹ باکس میں آپ نے اپنے احساسات کے بارے میں مجھے ضرور بتانا ہے۔ میں ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے دوں گی، اگر آپ باقاعدہ طور پر کسی استاد سے اٹیچ رہ کے روحانی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن پہ اپنا واٹس ایپ چینل بھی ہے، اس کو بھی جوائن کر لیں، اور واٹس ایپ نمبر بھی دے دوں گی۔ یہاں پہ آپ نے اپنے جو مسئلہ ہے، مسئلہ کس مسئلے کے لیے آپ سورہ رحمان سننا چاہتے ہیں وہ مسئلہ، اور اپنے سٹی کا نیم لکھ کے، اور اپنا ریفرنس دینا ہے کہ یوٹیوب سے آپ کا مطلب ریفرنس سے ہیں ہم، تو آپ نے وہ میسج کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو باقاعدہ طور پر، کیونکہ ایکچولی اس میں یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ طور پر استاد سے اٹیچ کروا کے، فیمیل کو فیمیل سے، میل کو میل سے اٹیچ کروا کے، جن کو روحانی طور پر سورہ رحمان کا یہ کورس کرانے اور دعائیں کرانے کی اجازت ہوتی ہے، تو ان سے اٹیچ کرا کے پھر اس کے فیوز و برکات بڑھ جاتے ہیں، پھر اور بھی زندگی کے معاملات میں بہت سی رہنمائی جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو اگر آپ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ واٹس ایپ پہ ضرور رابطہ کیجیے گا۔ اگر آپ تھوڑا ہیزیٹیٹ جا رہے ہیں، ہر کوئی اتنی ایزیلی ایگری نہیں کرتا، تو لیکن بہرحال جس کے نصیب میں ہوگا وہ پہنچ جائے گا، جس کی طلب سچی ہوگی، جس کی لگن سچی ہوگی، اور جس کے دل پہ میرا یہ پیغام اترے گا، اور یہ ایکچولی پیغام میں نہیں دے رہی ہوں، یہ اللہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس تک پیغام پہنچانا چاہتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد خیر اور بھلائی کا کام تو نہیں رکا نا، تو خیر اور بھلائی کا کام کرنے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو چنا ہوا ہے، جو اللہ کے خاص بندے
اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہتے ہیں، اور اللہ کی بات جو ہے ہم تک اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر تو ہرگز بھی نہیں پہنچتی۔ تو یہ جو اتنے بھی آپ لوگ ہیں، یہ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جنہوں نے یہ ارادہ اور نیت باندھ لی ہے کہ انشاءاللہ ہم سورہ رحمان کے اس کورس کو اس پراپر طریقے سے کریں گے اور دعائیں بھی ایسے کریں گے، تو سمجھیے کہ یہ اللہ نے آپ کے دل میں یہ پیغام اتارا ہے اور آپ کو بھیجا ہے، اور اب آپ عمل کرنا آپ پر فرض ہے۔ تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، روحانی ترقی ملے گی، کامیابیاں، خوشیاں، دنیاوی مسائل تو انشاءاللہ حل ہوں گے ہی ہوں گے، آخرت اور روحانیت کے مسائل بہت زیادہ اس سے آپ کے حل ہوں گے۔ اس کے علاوہ کسی کا بہت بڑا مسئلہ ہو، بہت زیادہ مطلب سیریس ہو، تو وہ تو استاد سے ضرور رابطے میں رہ کے سورہ رحمان کا یہ کورس کرے، تاکہ اس کو اس مسئلے سے نکالنے کے لیے ان کو خاص طور پر جو دعائیں اور وہ جو اذکار ہیں وہ کرائے جائیں، تاکہ وہ جلدی اس چیز سے نکل سکے، کیونکہ دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو چپک ہی جاتے ہیں ہم سے، جیسے کہ لوگ بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بچوں کی شادیوں سے، کچھ اولاد کی وجہ سے، اور کچھ مطلب صحت کی وجہ سے بہت سے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو آپ ضرور جو ہے وہ رابطہ کر کے استاد سے رہنمائی لے کر سورہ رحمان کا پراپر کورس سٹارٹ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے کچھ دعاؤں کے گروپس بھی ہوتے ہیں، تو اس دعاؤں میں بھی آپ ایڈ ہو سکتے ہیں۔ یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پیغام تھا جو اللہ نے آپ تک پہنچانا تھا۔ تو انشاءاللہ ایسی ہی ویڈیو ہم آپ تک میں آپ کر لیتی آتی رہوں گی۔